अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डीके और आप देख रहे हैं दानिश खोखर ऑफिशियल और एक नई वीडियो के साथ आपकी यानी कि साल की पहली वीडियो ही आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब से हमारा चैनल आपको पता है कि हैक हुआ था, तो अभी ये पहली वीडियो ही हम डालने लगे हैं। एक बहुत ही अच्छी वीडियो, मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि एक हिस्ट्री के बारे में आपको पता है। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में मलाकंड का ज़िक्र करता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद उसी शहर से हूँ, तो मैं उसका ज़िक्र करता रहता हूँ। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके ख़ानदान ने 1896 में से वहाँ पे माइग्रेट हुए, यानी कि ये तीसरी पीढ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि मलाकंड यानी कि जिस टाइम आप कह सकते हैं कि मलाकंड आबाद हुआ, तो उस टाइम से ये लोग वहाँ पे थे। इनका ख़ानदान ये तीसरी पीढ़ी में से हैं। तो आज हम इनसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे कि कैसे वहाँ पे एक छोटा सा हिल स्टेशन है, तो कैसे वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी आई, कैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ पे आबाद हुई, और कैसे इन लोगों ने वहाँ पे अपना रहन सहन रखा, और कैसे इन लोगों का गुजारा हुआ। तो हमारे साथ हैं मेहरबान खोखर साहब, जो कि मलाकंड के एक रिहायशी हैं, और तीसरी पीढ़ी यानी कि मलाकंड के जो आबाद लोग हैं उनमें इनका नाम आता है। तो हम बात करेंगे मेहरबान खोखर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, थैंक यू इस चैनल के लिए, आपके बुलाने के लिए मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू और थैंक यू। सर, आज आपको दावत दी है मैंने। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला मेरे चैनल के लिए, यहाँ पे आने के लिए। तो मुझे काइंडली कुछ आप ये बताएं कि मलाकंड क्या है, मलाकंड की हिस्ट्री के बारे में बताएं। मलाकंड, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मलाकंड का मतलब क्या है, क्योंकि मलाकंड अब थ्रू आउट द वर्ल्ड इसका नाम नो डाउट के लिया जाता है। आप मुझे इसका सबसे पहले तो इसका मतलब बताएं कि मलाकंड का मतलब क्या है। मलाकंड पहले हम इसको सूबा सरहद कहते थे, फिर कुछ सियासी हुकूमतों ने इसका नाम चेंज कर दिया KPK। तो मलाकंड असल में 1896 में, उससे पहले हम कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश ने इस तरफ रुख किया, ब्रिटिश एम्पायर ने, तो उनको ये जगह पसंद आई जिधर हमारी रिहाइश है, जिधर फोर्ड है, तो वो जगह उनको पसंद आई। वहाँ किले बनाए और काफ़ी मोर्चे भी बनाए। अच्छा, उसमें बहुत सी जगह हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो 1896 में जब ब्रिटिश आर्मी आई जी, तो उनके साथ हमारे मसीह लोग भी आए, जो एक मखसूस एक पेशे के साथ उनका ताल्लुक़ था, और वो वहाँ आबाद हुए। अच्छा, और ये चंद लोग थे जो ब्रिटिश हुकूमत के साथ आए। उसमें मेरा दादा बाबा भी शामिल था, वो भी आए। तो मेरा एक ताया था और एक अब्बू था, और उनकी एक क्या कहते हैं बेटी थी, लेकिन वो तो जवानी में गुजर गई। अच्छा, उस टाइम कितनी को आबादी थी मलाकंड की? आप लोग तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की कितनी आबादी थी, मुस्लिम कम्युनिटी की कितनी आबादी थी, और कैसे कहाँ से शिफ्ट हुए? क्या ये पाकिस्तान बनने से पहले ये लोग वहाँ पे माइग्रेट हुए? ज़ाहिर जो मैं डेट बता रहा हूँ तो वो तो पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। 1896 की हम बात कर रहे हैं जी, तो वो तो बहुत पहले की बात है। फिर वहाँ ने ब्रिटिश ने निज़ाम को तरतीब दिया, वहाँ किले बने, कंटोनमेंट बना, उसके बाद इदारे बने, इरिगेशन सिस्टम बना, और बहुत से इदारे वहाँ तख्लीक हुए। और उधर लेवी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंतज़ामिया तौर पे बनाई, और जेल भी बनाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और बहुत एक वो क्या कहते हैं जो रियासती काम उन्होंने किया ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा सर, आज हम आपके पास आए ना, तो मेरा मेन मकसद ये है कि हम मलाकंड की जो मसीही कौम है उनके बारे में आप हमें क्योंकि आप मलाकंड की मसीहियों के बानियों में से, आपके आबाओ अजाद और आप तीसरी पीढ़ी हैं, आप मसीहियों के आप मुझे मलाकंड के मसीह जो हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं कि उनका रहन सहन, उनका क्या कैसे गुजारा किया, कैसे उनकी जॉब्स हैं, कितनी भी उनकी पॉपुलेशन है। मसीहियों के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर दे सकते हैं। आपका बहुत अच्छा सवाल है।
میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو مسیح لوگ تھے وہ برٹش آرمی کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ وہ پنجاب سے زیادہ تر مائیگریٹ ہوئے، تو ان کا ایک مخصوص وہ پیشہ تھا، ان کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، اور میرے خیال ہے آج تک وہی سلسلہ چل رہا ہے. تو اس میں کوئی اتنی خاص پیشہ ور نہیں ہوئی. اور اس میں تھوڑا سا یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہماری اپنی کمیونٹی کی کمزوریاں ہیں جو انہوں نے اس وقت پہ ان کو حاصل نہیں کیا. کیسی کمزوریاں؟ سوری، یہ مجھے آپ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بھی آپ کلیئر کریں، کیونکہ ہمارے کمیونٹی کی صرف ملاکنڈ کی نہیں، پورے پاکستان میں یہ بات بولی جاتی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کچھ کمزوریاں ہیں، لیکن اس کمزوریوں کو کوئی اجاگر نہیں کرتا. اصل میں بات یہ کہ گھر کے تھوڑے سے ماحول کو ہم نے چینج کرنا ہے، اور دوسرا یہ بات ہے کہ ہم نے، اور وہ اس وقت جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، اس کے بعد وہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. تو ہمارے پاس جو پوسٹیں ہوتی تھی وہ جو سرکاری طور پہ، وہ زیادہ تر صفائی ستھرائی کے کام میں ہم لوگ زیادہ تر مشغول تھے، اور سرکاری سطح پہ وہ کام ہوتے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ٹائم پہ تعلیم حاصل نہیں کی، ٹائم پہ کوئی کام نہیں سیکھا. اس وقت بھی ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ MS جو ادارہ ہے اس میں پلمبر، الیکٹریشین، میسن اور بہت سے ایسے ٹیکنیکل لوگ اس میں بھرتی ہوئے تھے. تو افسوس کی یہ بات ہے کہ اس وقت بھی ہمارے لوگ بالکل بہت کم تھے. کسی میرے خیال میں PN چوکیدار کے پوسٹ میں بھی نہیں تھے سوا صفائی ستھرائی کے کام کے علاوہ. تو اس وقت یہ سسٹم تھا کہ ہمارے لوگوں سے ہندو کمیونٹی نے بہت نفرت کا آغاز کیا. تو ان کے مذہب میں بھی چھوت ہے، اور وہ ایسے سسٹم چل رہے ہیں کہ انسانوں سے وہ نفرت کرتے ہیں. حالانکہ ہم تو سب انسان ہیں، اور کام کرنے کی تو میرا خیال ہے علیحدہ کام ہے. تو اس وقت سے پھر ہمارا نفرت کا آغاز ہوا. تو پھر دیگر قوموں نے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نفرت کا آغاز ہے یہ ہندوؤں کا ایک ہم پہ وہ کیا کہتے ہیں ٹھپا لگا ہوا. لیکن کھوکھر صاحب، میں آپ سے ایک یہ سوال پوچھوں گا کہ کرسچن کمیونٹی پہ ہی کیوں یہ ٹھپا؟ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہندو ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، اس کی ایک رسپیکٹ ہے، ایک پاور ہے. لیکن کرسچن کو وہ رسپیکٹ، وہ پاور نہیں ملتی جس کا وہ ڈیزرو کرتا ہے، جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. نہ اس کو اس کا حق دیا جاتا ہے، نہ اس کی وہ رسپیکٹ ہے، نہ اس کی وہ عزت ہے. یہ کرسچنوں کے ساتھ یہ تعصب ہر جگہ پہ، یہ خالی ہندو نہیں، یعنی کہ ہم سب ان کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ایک بات یاد رکھیں، جو قومیں لیڈروں یا کسی کہنے سے وہ آگے نہیں جاتی، ہم نے خود چینج ہونا ہے. اور جب ہم خود چینج ہوں گے تو ہماری رسپیکٹ بھی ہوگی، ہماری عزت بھی ہوگی. یہ ہماری تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ ہمیں کوئی عزت نہیں دیتا. آپ یقین کریں کہ آپ ایک زبردست طریقے سے آپ کسی اچھی ڈگری حاصل کریں تو آپ کے پاس خود لوگ آئیں گے. نہیں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کسی اور مذہب کا بندہ اگر اچھی ڈگری حاصل کرے گا تو اس کی مقام ہوگا، عزت ہوگی، اس کو لوگ سر بولیں گے. لیکن اگر کرسچن بندہ، وہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر کرسچن کمیونٹی کا کرسچن بندہ کوئی بھی سیٹ اگر وہ ڈیزرو کرتا، اگر اس پہ بیٹھا، اس کی وہ رسپیکٹ نہیں اس کو ملتی جو ملنی چاہیے. یہ تعصب کیوں ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کی کہ ہمارا جو ملک کا سسٹم ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، سب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو ہم نے اپنے پاکستان کے ایک سسٹم کو چینج کرنا ہے. لیکن ہندو کمیونٹی کے ساتھ میں نے آج دن تک زیادتی ہوئی پاکستان میں نہیں دیکھی. یہ بات آپ نہ کریں، کیونکہ کرسچن کمیونٹی تھوڑا سا سوشل طریقے سے مسلم بھائیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھی سلام دعا اور ان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات
تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا نام بھی ہے. نہیں آپ ذرا کھل کے تفصیل سے ذرا کھل کے بتائیں نا, مثلا کہ اندر کی باتیں کھل کے بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح اچھے. وہ تو سبھی کرتے ہیں, ہر ایک بندہ ایک, میں بھی آپ کی رسپیکٹ کروں گا, ہر مذہب ایک دوسرے کے, لیکن جو کرسچن کی خامیاں ہیں کہ کیوں ان کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں وہ ذرا آپ کھل کے بتائیں مجھے, یہ ریکویسٹ ہے میری آپ سے. دیکھیں میں تو یہ بات آپ سے کروں گا کہ اگر میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں تو مجھے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, پڑھنا لکھنا پڑے گا, بالکل, اور وہ کوئی کام سیکھنا پڑے گا. تو میرا اس کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں کرسچن ہوں یا مسلم ہوں, یا ہمیں اچھا انسان بننا اچھا انسان بننا ہے. تو میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ ہمارے جو ملک کا سسٹم ہے اس میں تھوڑا سا مسائل, بہت مسائل ہیں. تو جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا تو ہر انسان اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو جائے گا. چلیں یہ بہت لمبی باتیں ہو جائے گی, آگے چلے جا کے بیک ٹو ملاکنڈ آتے ہیں. اچھا. آپ ہمیں ملاکنڈ کی ہسٹری کے, ملاکنڈ کے کرسچنوں کے, مسلمس جو بھی یہاں پہ کمیونٹی ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ جو جہاں سے آپ نے سٹارٹ کی تھی. میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو تعصب کا آغاز ہوا تو وہ تو ہندو کمیونٹی سے ہوا, ان کے مذاہب میں یہ سب چیزیں روا ہے. اچھا. باقی جو ہم نے, میرا والد صاحب بھی ملاکنڈ میں پیدا ہوا, وہاں کی زمین میں چلے گئے, تو میں بھی وہاں پیدا ہوا. تو ہماری تو ایک وہ ادھر ایک خاندانی ہسٹری ہے, تو ہماری زمین بھی ہے اور مٹی بھی ہے, مدر لینڈ ہے. اور پشتو میں کہتے ہیں کہ قبر و خزہ زما ملاکنڈ دے, اغا زما کلے دے زما خاور دا, اور نغے مند فخر کو ملاکنڈ مان دے. اچھا ابھی آپ ہمیں ابھی آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ملاکنڈ کے کچھ ہر شہر سے کوئی نہ کوئی ایک نامی گرامی بندہ نکلتا ہے جو ملک و قوم کا نام روشن کرتا ہے, جو اپنے علاقے کا, اپنے گاؤں کا. تو جیسے کہ آپ تو ملاکنڈ کی روٹس سے واقف ہیں, ملاکنڈ کی جڑوں سے واقف ہیں. آپ مجھے ہمیں یہ دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ ملاکنڈ میں ایسی کون سی خاصیت, کون سے بڑے نام ہیں کرسچن میں بھی مسلمز میں بھی, وہ آپ ہمیں کائنڈلی. دیکھیں کہ ملاکنڈ ایک ایسی جگہ تھی کہ ہماری 2 تحصیلیں تھیں, ایک درگئی اور ایک بٹخیلا, اور درمیان میں جو ٹاپ کی جگہ تھی تھوڑی سی ملاکنڈ ہل, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی جگہ ہے, اور چاروں طرف پہاڑ ہے, اور ہل اسٹیشن ہے, اور ملاکنڈ کا نام بھی اسی بنیاد پہ رکھا گیا کہ ہم چھوٹی سی جگہ پہ رہ رہے ہیں اور ہماری چاروں طرف پہاڑ ہیں. تو ملاکنڈ پہاڑوں کا ایک ہار جس میں ہم رہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. نہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ ترقی کی شرح, پڑھائی کی شرح, کوئی ایسے کوئی بڑا نام ہو کہ جس نے ملاکنڈ کا نام روشن کیا ہو. جب یہ برٹش ادھر آئے تو وہاں نے پھر کوشش کی کہ اسکول کالج ہر چیز ہوئی. اس میں ملاکنڈ میں ہمارے بہت سے کمیشن آفیسر بھی نکلے, ٹیچر حضرات بھی نکلے, اس میں شہر بھی ہے. جو ملاکنڈ ہیل کی بات کر رہا ہوں جی, تو کرسچن کمیونٹی بھی ٹیچر آئے, ان میں کچھ میڈیکل شعبے سے بھی آئے. تو ملاکنڈ کے لوگ ایک بہت زبردست لوگ تھے اس ٹائم پہ. ان کی ایک مثال دی جاتی تھی کہ دونوں تحصیلوں میں کہ وہ بڑا پرامن جگہ ہے, اور وہ ایک سیاسی بات چیت کرنے والے لوگ ہیں. تو یقین کریں کہ ملاکنڈ کے لوگ انٹرنیشنل ایشو سے بھی بہت واقف تھے, انٹرنیشنل چیزوں کو بھی سمجھتے تھے, اور جو ہماری پاکستان کی سیاست ہے اس کو بھی سمجھتے تھے. اور میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہمارا جو سوات رنجے تحصیل بٹخیلا, تو ہمارا ایک گاؤں ہے تھانہ. تو یہاں یقین کرے کہ وہاں ڈاکٹر, انجینئر, بہت سی ہم نے پاکستان کی خدمت کے لیے لوگ تھے. اچھا میں نے سنا ہے کہ آپ نے بھی ملاکنڈ میں پولیٹکس کی ہے, کیا یہ سچ ہے؟ نہیں, میرا جو لیول ہے پولیٹکس کا بہت چھوٹا ہے, اور وہ
اتنا نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی بڑی سطح پہ اور یہ میں نے تھوڑی وہ چھوٹی لیول پہ کام کیا، اور وہ کیونکہ ہمارے والد صاحب بھی سرکاری ملازم تھے، اور وہ بس سیاسی طور پہ، اور یہی کام میں نے کیا۔ اچھا، تو اب کیا تاثرات ہیں آپ کے ملاکنڈ کی ترقی کو کیسے دیکھ رہے ہیں، ملاکنڈ کے لوگوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور فیوچر میں ملاکنڈ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر کے کرسچن کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گے وہاں کی کمیونٹی، کیونکہ آپ تو وہاں سے اب کافی ٹائمز پہلے مائگریٹ ہو چکے ہیں، وہاں سے نکل چکے ہیں، تو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ان لوگوں کو، تاکہ خاص کر کے آنے والی جو نسل ہے، جو پیڑھی ابھی جوان ہو رہی ہے، ان کو اپنے فیوچر مطلب اپنے لیے ایک نام بنانے کے لیے ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا میسج ہے آپ کا؟ دیکھیں، میں ملاکنڈ نہیں، میں سب پاکستان کے مسیحیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کی ایک اچھی قوم بننا ہے، اور ادھر آپ نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا ہے، فنی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا وہ نہیں ہے، خدا ہر چیز کو مہیا کرتا ہے۔ آپ کا اچھی سوچ ہونی چاہیے، اگر آپ کی اچھی سوچ ہوگی تو آپ سب چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ تو میرا سب سے یہی کہ آپ نے پڑھنا ہے، اور صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ایک اچھا ویلڈر بن جاؤ تو آپ کو دکان سے اٹھا کے، آپ سے گھر سے اٹھا کے آپ اسے کام کروائیں گے، لیکن آپ اپنے کام کے ساتھ ایماندار ہو اور سستا کام کرو تو انشاءاللہ ہر چیز ہوگی۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں مل رہی، ہمارے ساتھ تعصب ہے، یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالا۔ اور کوئی میسج اپنی قوم کو دینا چاہیں، پورے پاکستان کی کلیسیا کو، اگر آپ کوئی آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں؟ بس میری طرف سے یہی میسیج ہے کہ ایک آپ مینیج کو تھوڑا سا بہتر کرے، اپنے مینیج کو، وہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس بری مہنگائی میں مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر میں یہ آپ لوگوں کو اپیل کروں گا، اپنے کرسچن کمیونٹی کو، کہ آپ لوگوں نے تعلیم کے بارے میں ضرور سوچنا ہے، اپنی سوچ بدلنی ہے۔ تھینک یو۔ جی تو دوستو، آپ نے دیکھا یہ ہمارے ساتھ تھے مہربان کھوکھر صاحب ملاکنڈ سے۔ آپ لوگوں کی ان کی باتیں کیسی لگی، لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہو۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔